बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीवी की जिद पर मैंने बाप को घर से निकालकर ओल्ड होम में शिफ्ट किया। पहले पहल तो मैं हफ्ते में एक दो बार अपने बाप से मिलने ओल्ड होम जाया करता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जाना छोड़ दिया। मेरा बेटा इस वक्त 2 साल का था जब मैंने अपने बाप को ओल्ड होम में शिफ्ट किया था। 20 साल बाद मेरे बेटे ने एक मशहूर यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुआ। बेटे की कामयाबी पर जहां मैं खुश था, वहां इसकी मां भी बहुत ज्यादा खुश थी। नताइज के बाद यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने तमाम तालिब इल्मों को शहर के सबसे कदीम ओल्ड होम का विजिट करवाया ताकि वो बूढ़े लावारिस लोगों की जिंदगी को करीब से जान सके और इनकी जिंदगी पर रिसर्च कर सके। मेरे बेटे ने वहां अपने दादा को देख लिया तो शशदर हुआ, क्योंकि मैंने अपने बेटे को यही बताया हुआ था कि आपके दादा का इंतकाल हो चुका है। मेरा बेटा बहुत मायूस हुआ मेरे इस झूठ की वजह से। इसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अपना गोल्ड मेडल लेकर नहर की तरफ रवाना हुआ। वो गोल्ड मेडल नहर में फेंकना चाहता था कि इसने देखा कि रास्ते में एक फकीर भीख मांग रहा है। इसने वो गोल्ड मेडल फकीर की झोली में डाल दिया। फकीर वो गोल्ड मेडल लेकर झोंपड़े में आया तो फकीर की बेटी ने इससे कहा, मुझे अपने बचपन का वो जमाना अभी तक याद है जब मैं अपने बाप के कंधों पर बैठ जाता और इस हाल में मेरा बाप खाना खाता था। मेरी माँ मुझे अपने बाप के कंधों से उतारने की कोशिश करती तो बाबा इसे मना कर देते। माँ गुस्से में कहती कि आप कितनी मुश्किल में हैं, कम से कम सुकून से खाना तो खा लें। लेकिन मेरा बाप से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे बाप से मेहर मोहब्बत बढ़ती गई। जब जवान हुआ तो एक लड़की मुझे पसंद आ गई। मैंने माँ को बताने की बजाय अपनी पसंद का इजहार अपने बाप के सामने किया। जब मेरे बाप ने ये सुना तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मुझे तुम्हारी शादी का बहुत इंतजार था। चलो अच्छा ही हुआ कि तुमने लड़की पसंद कर ली। अब मैं तुम्हारी जल्दी से शादी करके अपना ही दिल का अरमान पूरे करूंगा। अब्बा ने मेरी शादी करने में ज्यादा देर न की। फौरन फौजिया से मेरी मंगनी हुई और अगले महीने शादी की तारीख तय हुई। शादी के दिन मुझे पता चला कि अब्बा की दोस्ती का दायरा कितना वसी है। हालांकि अब्बा जान कोई मालदार शख्सियत नहीं थे, लेकिन अब अक्सर कहा करते थे कि सबसे बड़ी दौलत और अच्छे और मुखलिस दोस्त है। बहुत बड़ी तादाद में अब्बा के दोस्तों ने मेरी शादी में शिरकत की और वो मेरी शादी में ऐसे खुश थे जैसे इनके अपने बेटे की शादी हो। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि मेरी शादी में वो इंतजामिया बने हुए थे। हालांकि वो मेहमान थे, लेकिन मेहमानों की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे। अब बाकी वजह से वो मेजबान बने हुए थे। पहले तो मेरी शादी में खूब नाच गाना किया, फिर इसके बाद इंतजामिया अमूर संभालने लगे। मेरे बाप दिल का बहुत अच्छा था, लिहाजा इसने वलीमे में गरीब और मस्कीन लोगों को भी दावत दी। इसके अलावा ऐसे लोग जो किसी वजह से शादी में शरीक न हो सके, इनके घर खाना पहुंचाया। मेरे अब्बा के कई दोस्त अब्बा की इस बात पर हैरान हुए थे कि ऐसा कौन करता है, लेकिन ये मेरे अब्बा ही थे जो ऐसा कर सकते थे। मुझे पता ही ना चला कि कब मेरे दिल से उतर गए। फिर शायद मुझसे कोई गुनाह हुआ था जिसकी वजह से मेरा दिल अब्बा के मामले में सख्त हो गया। ये मेरी बीवी सायरा की ख्वाहिश थी, जिसने कहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो अब्बा की वजह से पढ़ाई नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा फिक्र हमें अपने बच्चे बिलाल की थी, जो हमारी पहली औलाद था। बिलाल पढ़ाई में बहुत ज़हीन था और अभी इतना बड़ा भी नहीं था कि हम इसे अपने से दूर कर किसी हॉस्टल में भेज सकें। अब बस सारी रात अब्बा खांसते रहते, जिसकी वजह से हमारी नींद तो खराब होती थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में भी मसला बनता था। मेरे दिल में तो बस ख्याल आया था कि काश अब्बा एक अलग घर में होते। हमारे पास अलग घर कहाँ था। एक दिन मेरी बीवी सायरा ने मुझसे कहा कि देखिए, अब्बा को हम ओल्ड होम में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि ये फैसला आपके लिए इतना आसान नहीं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। अब्बा के होते हुए ये घर में पढ़ाई नहीं कर सकते। आजकल बड़े कंपटीशन का दौर है। अगर बच्चों की बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो ये तालीमी मैदान में आगे नहीं जा सकते। मैंने बीवी को तसल्ली दी कि मैं इस सिलसिले में अपने बाप से बात करूंगा।
لیکن سچ تو یہ تھا کہ ابا کے سامنے اس طرح کی بات کرنا میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ میں کوشش کرتا رہا کہ میں ابا سے بات کروں کہ آپ کو اولڈ ہوم میں شفٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جب 2 ہفتے تک بات نہ کی تب میری بیوی نے ایک دن مجھ سے کہا، اگر آپ اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتے تو میں خود کہتی ہوں۔ لیکن میں نے بیوی کو منع کیا۔ میں نے بیوی سے وعدہ کیا کہ آج شام میں ابا سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ میں پریشان تھا اور بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا کہ کیسے ابا سے بات کروں، کس طرح ان کی نظروں میں نظریں ملاؤں۔ خیر عشاء کی نماز کے بعد ابا جان اپنے کمرے میں تھے، جبکہ میں نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ ابا جان نے مجھ سے کہا، بیٹا اندر آ جاؤ۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو ابا جان نے مجھے اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور کہنے لگے، خیر تو ہے بیٹا، آج بڑے عرصے بعد میرے کمرے میں آ رہے ہو۔ سچ پوچھو تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ تم آئے کیسے۔ میں نے کہا، ابا جان آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابا جان کہنے لگے کہ کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، ابا آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے ہاسپٹل کافی دور ہے۔ آپ کی طبیعت اکثر بگڑ جاتی ہے اور رات کے وقت ہمیں ہسپتال جانا پڑتا ہے، زیادہ جب کہ ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، تو میری یہ خواہش ہے کہ ہم ہسپتال کے ساتھ ہی ایک اولڈ ہوم میں جہاں ہم آپ کو شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کا میں منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ ابا سے اس طرح بات کروں، مگر ابا میرے دل کا حال سمجھ چکے تھے۔ وہ میرے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگا چکے تھے کہ میں یہ باتیں دل سے نہیں کہہ رہا، لیکن اپنی بیوی کی ضد کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوں۔ ابا نے مسکرا کر کہا، بیٹا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ؟ میں نے کہا، نہیں ابا، میری اتنی ہمت کہاں، میں آپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن بس آپ کے بھلے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ وہاں میرے ڈاکٹر دوست بھی ہیں اور اچھے لوگ ہیں، سب آپ کا بہت خیال رکھیں گے۔ ابا نے مجھے طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، کوئی بات ہے تو بتاؤ، تیرا باپ تمہاری کسی بھی بات کو نہیں ٹال سکتا۔ میں ابا کا سارا سامان اولڈ ہوم میں شفٹ کر چکا تھا اور آج شام کو گھر سے ابا کو لے کے جانا تھا۔ میں ابا کو لینے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بلال سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ بلال ابھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، دادا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابا بلال سے یہی کہہ رہے تھے، بیٹا پریشان نہ ہو، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ جس دن آپ گھر سے گئے تھے اس دن بلال بہت رویا تھا۔ وہ اگلے کچھ دنوں تک اسکول بھی نہیں گیا، لیکن ہم یہ سب کچھ بلال کی خاطر ہی تو کر رہے تھے۔ ہم گھر میں ایسا پرسکون ماحول چاہتے تھے جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو سکے۔ پہلے تو میں ابا سے ملنے ہفتے میں 1-2 بار اولڈ ہوم میں ضرور جاتا تھا، کبھی کبھی ساتھ بلال کو بھی لے جاتا تھا، حالانکہ بلال اس بات کی ضد کرتا کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے دادا جی سے ملوانے لے چلو، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اولڈ ہوم میں جانا چھوڑ دیا، کیونکہ میں تو اپنی بیوی بچوں کی خاطر پیسہ کمانے میں لگا ہوا تھا۔ بلال شروع میں ضد کرتا تھا تو اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے بیوی نے مجھے مشورہ دیا کہ میں نے بیوی کے مشورے پر عمل کیا اور پھر ایک دن بلال سے کہہ دیا کہ دادا جان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کئی دنوں سے ہسپتال میں ایڈمٹ تھے اور اب وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں۔ میں بلال کو ایک قبرستان میں لے گیا تھا اور اسے ایک قبر دکھائی تاکہ اس کے چھوٹے سے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اب اس کے دادا اس دنیا میں نہیں رہے۔ بلال بہت روتا تھا، ہر وقت اپنے دادا کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا کر سوتا، جبکہ ہمیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کافی افسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ہم کتنے برے ہیں، کتنا برا کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، مگر بیوی کی طرف سے مجھے یہ ہدایت دی گئی تھی کہ یہ وقت دل سے نہیں ہے بلکہ دماغ سے سوچنے کا ہے۔ بلال کا ایک اچھی اور مہنگی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا اور اس ادارے میں بلال ہر سمسٹر میں ٹاپ کر رہا تھا۔ وہ بہت محنت کر رہا تھا، جبکہ اس کے کمرے میں ہر وقت دادا کی تصویر لگی تھی۔ ہماری بہت کوشش کے باوجود وہ اپنے دادا کو اپنے دل سے نہ نکال پایا اور اب ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر اس نے کبھی بھی اپنے دادا کو دیکھ لیا اور اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس کا دادا ابھی زندہ ہے تو وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی تو میرے دل میں آیا کہ بلال کو بتا دوں
کیونکہ اب یہ کافی بڑا ہو چکا ہے۔ اسے یہ بات بتا دوں کہ ہم نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ تمہارا دادا زندہ ہے اور ابھی تک اولڈ ہوم میں موجود ہے، مگر پھر یہی ڈر تھا کہ بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا یا ہم سے خفا ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ میں جب بھی بلال کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کرتا تو میری بیوی میرے آگے آ جاتی اور مجھ سے بار بار یہی کہتی، خدارا ایسی غلطی مت کرنا ورنہ ہم اپنے بیٹے کو کھو دیں گے۔ سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں ہمارے بیٹے نے یونیورسٹی میں اور کلاس میں ٹاپ کیا تو یونیورسٹی کی طرف سے اسے گولڈ میڈل دینے کا اعلان کیا گیا۔ ادارے میں ایک تقریب ہوئی جن میں طالب علموں کے والدین کو بھی بلایا گیا تھا۔ میں بلال کے ساتھ اس کی ماں کو لے کر یونیورسٹی پہنچا جہاں باقی طالب علموں کے والدین بھی آئے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے بیٹے نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اس بات پر ہمیں فخر محسوس ہو رہا تھا۔ طالب علموں کی بہت بڑی تعداد ہمارے پاس آ رہی تھی اور ایک ایک کر کے وہ ہم سے مل رہے تھے اور بلال کی وجہ سے ہمیں مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ میں نے یونیورسٹی میں نوٹ کیا کہ ایک لڑکی بار بار بلال سے باتیں کرتی ہے اور اس کے ساتھ رہتی ہے، لیکن بہرحال کسی طرح یہ بات چھپانا چاہتا تھا۔ میں بھلا اپنے بیٹے کی آنکھیں پڑھنے میں کیسے ناکام ہو سکتا تھا؟ میں جان چکا تھا کہ بلال اسے پسند کرتا ہے، مگر میں نے اس بات کا ذکر بلال سے اس وقت نہ کیا۔ وہ لڑکی بھی ہمیں ملنے آئی تھی، بلال کی وجہ سے اس نے ہمیں مبارکباد بھی پیش کی، لیکن اس وقت بلال اس کے ساتھ نہیں تھا۔ شاید وہ یہ بات ہم سے چھپانا چاہتے تھے، مگر ہمیں اس بات کا پتہ چل چکا تھا۔ تقسیم انعامات کی تقریب ہوئی اور ہمیں اس بات کا فخر محسوس ہوا کہ ہمارے بیٹے نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گولڈ میڈل پہنایا، مگر اب مجھے اندر سے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے گھر جانا چاہتا تھا تاکہ بلال سے اس لڑکی کے بارے میں بات کروں۔ میں نے اپنی بیوی سائرہ سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو اس نے کہا، ہم آج اپنے بیٹے سے ضرور بات کریں گے۔ گھر جاتے ہی میں نے بلال سے کہا کہ وہ لڑکی کون تھی جو بار بار تمہارے قریب آ رہی تھی۔ پہلے تو بلال نے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی اور ہمیں کچھ نہ بتایا، لیکن پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ اس لڑکی کا نام نورین ہے اور میں اسے پسند کرتا ہوں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ جیسے ہی تعلیم مکمل ہوگی تو میں نورین کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں پہلے ہی پکڑ لیا۔ تقریب کے دوران میں نورین کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو شک نہ ہو اس پر۔ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، اس بات کا تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ 6 مہینے بعد جیسے ہی بلال کی تعلیم مکمل ہوگی تب ان سے شادی کی بات کروں گا، مگر اس موقع پر میرا دل دکھی ہو گیا۔ مجھے اس موقع پر اپنا باپ یاد آیا کہ میری شادی پر وہ کتنا ایکسائٹڈ تھا، اس کے کتنے دوستوں نے اس شادی میں شرکت کی تھی۔ اولڈ ہوم کے مینیجر نے مجھے بتایا کہ اس کے دوست اب بھی اسے ملنے آتے ہیں۔ وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے گھر میں رہو، مگر اب ان کے ساتھ بالکل نہیں جاتے۔ اس وجہ سے اس کے کئی دوست اس سے ناراض بھی ہو گئے اور ابا سے گلہ کر رہے تھے کہ ہماری اتنی گہری دوستی کا کیا فائدہ کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم ایک اولڈ ہوم میں رہو۔ تمہارا وہ نالائق بیٹا جس کی شادی پر تم کتنے خوش تھے، تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس بیٹے نے محض اپنی بیوی کی وجہ سے تمہیں اپنے ساتھ گھر میں نہ رہنے دیا۔ حالانکہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ہمارا یہ گھر جس میں ہم رہ رہے تھے اب بھی ابا کے نام پر تھا، اور ابا نے کبھی بھی اس بات کا طعنہ ہمیں نہ دیا کہ جس گھر سے مجھے نکال رہے ہو یہ تو میرا گھر ہے۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اپنے طالب علموں کو شہر سے باہر ایک پرانے کھنڈر جو کہ ایک تاریخی مقام تھا وہاں لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر حالات خراب ہونے کی وجہ سے شہر کے اندر ہی طالب علموں کو ایک اولڈ ہوم کا وزٹ کروایا گیا۔ جب بلال نے مجھے بتایا کہ کل ہم شہر کے سب سے قدیم اور بڑے اولڈ ہوم وزٹ کرنے جا رہے ہیں، میں یہ سن کر پریشان ہوا اور اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ آپ لوگوں کو اولڈ ہوم کا وزٹ کیوں کروانا چاہتی ہے؟ جس پر بلال نے مجھے کہا کہ ابا جان وہاں بوڑھے اور لاوارث لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگ جن کا اپنا کوئی نہیں۔ ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ان سے بات کریں، ان کی زندگی کو قریب سے جاننے کی کوشش کریں، وہ کن حالات میں رہ رہے ہیں، ان کے اپنے جو انہیں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔
یہ سن کر میں دل ہی دل میں بہت گھبرا رہا تھا۔ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں انتظامیہ انہیں اولڈ ہوم میں نہ لے جائے جہاں ان کے دادا رہتے ہیں، یعنی کہ میرے باپ۔ مگر جس بات کا خدشہ تھا ہوا بھی وہی۔ یونیورسٹی کی طرف سے انہیں اسی اولڈ ہوم کا وزٹ کروایا گیا جہاں پر بلال کا دادا تھا۔ اب میں کسی صورت بلال کو منع نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں نہ جاؤ، کیونکہ اگر میں منع کرتا تو بلال پوچھتا کہ ابا جان آپ اس بات کے لیے مجھے منع کیوں کر رہے ہیں؟ بس دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ اپنے دادا کو پہچان نہ لے۔ کافی سارے اسٹوڈنٹ اولڈ ہوم میں داخل ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اور کافی تحفے تحائف لے کر گئے تھے۔ وہ ان بزرگ لوگوں کے لیے تھے۔ انتہائی مہنگے کپڑے، جوتے، چادریں بھی شامل تھی۔ بزرگ بچوں کے سروں پر شفقت بھرے ہاتھ پھیر رہے تھے، جبکہ ایک بزرگ مسلسل بلال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلال کو اپنی طرف بلایا، اس کے سر کا بوسہ لیا اور اس سے اس کا نام پوچھا۔ جب بلال نے اپنا نام بتایا تو اس نے بلال کو اپنے سینے سے لگایا۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا، اس نے اپنے بچپن میں ہی اپنے دادا کو دیکھا تھا، لہٰذا اسے پہچان نہ پایا، مگر وہ حیران تھا کہ یہ بوڑھا شخص اسے اتنا دیکھ کر رو کیوں رہا ہے۔ اس کے موبائل میں اس کے دادا کی تصویر محفوظ تھی۔ اس نے تصویر کو بڑے غور سے دیکھا تو صرف اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ میرے دادا ہی ہیں۔ پھر جا کر اس بزرگ کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام کرم داد بتایا، جس پر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ابا نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ میرا دادا زندہ تھا، جبکہ ابا مجھے قبرستان میں کسی اور کی قبر پر لے گئے اور کہا کہ آپ کے دادا کی قبر ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ پر بلال سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھر آیا تو اس کا چہرہ اداس تھا، وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ماں نے اس سے کہا بیٹا کھانا کھا لے، تو اس نے منع کر دیا، مجھے بھوک نہیں۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا، کنڈی اندر سے بند کر دی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ بلال کو سب پتہ چل چکا ہے، ہمارا وہ جھوٹ جو آج سے کچھ سال پہلے ہم نے اپنے بیٹے سے بولا تھا۔ وہ کئی گھنٹے تک سوتا رہا، پھر نیند سے بیدار ہوا تو بیگ اٹھا کر گھر سے جانے لگا۔ ہم نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں واپس آ جاؤں گا۔ بلال کو اس گولڈ میڈل سے بھی نفرت ہو چکی تھی، بلکہ اب اس سے اپنے تمام ان خوابوں سے نفرت ہو چکی تھی جو اس نے کھلی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ اپنا گولڈ میڈل نہر میں پھینکنا چاہتا تھا، جس کی طرف وہ روانہ ہوا۔ راستے میں ایک فقیر جھولی پھیلا کر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا گولڈ میڈل فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر نے سوچا یہ کوئی قیمتی چیز ہے جو کوئی نوجوان اسے دے کر گیا ہے۔ فقیر اپنی جھونپڑی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی یہ کوئی نوجوان میری جھولی میں ڈال گیا ہے، یہ کیا ہے؟ بیٹی نے اپنے باپ سے کہا مجھے یہ کوئی قیمتی دھات معلوم ہوتی ہے، اگر یہ سونا ہے تو کئی دنوں تک ہمیں بھیک نہیں مانگنا پڑے گی۔ ہمارا بیٹا رات کو گھر نہیں آیا تھا تو ہم بہت پریشان ہوئے، وہ رات ہم نے جاگ کر گزاری، صبح ہوئی تو ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ اپنے دادا کے پاس ہی ہوگا۔ میں صبح صبح ہی اولڈ ہوم پہنچا تو پتہ چلا کہ بلال اپنے دادا کو وہاں سے لے کر کہیں چلا گیا۔ نہ اولڈ ہوم کے مینیجر کو اس بات کا علم تھا، نہ ہی مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ بلال اسے لے کر کہاں گیا۔ مگر یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات تھی اور اس پر میں اولڈ ہوم کے مینیجر سے کافی خفا بھی ہوا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میری اجازت کے بغیر آپ میرے والد کو کسی اور شخص کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر مینیجر صاحب نے مجھے ایسا جواب دیا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ وہ کہنے لگا طاہر صاحب آپ یہ عجیب باتیں کرتے ہیں، میری اس اولڈ ہوم پر گہری نظر ہے، میں جانتا ہوں کون یہاں کس سے ملنے آتا ہے۔ پچھلے کئی سال سے آپ اپنے والد کو ملنے تک نہ آئے اور آپ اچانک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے وارث ہیں۔ مینیجر کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں واپس گھر آیا، کوشش کی کہ اپنے بیٹے کو کسی طرح تلاش کیا جائے۔ یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں بار بار کالز موصول ہو رہی تھی کہ بلال کلاس اٹینڈ نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے اس کو کلاس سے خارج کر دیا جائے گا۔ ہمارے بیٹے کو گھر سے گئے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا اور یہ 30 دن ہم پر 30 سال بن کر گزرے تھے۔ ایک دن میں بازار سے گزرا تو میری نظر بلال پر پڑی۔ جیسے مجھے دیکھا تو وہاں سے بھاگنا شروع ہوا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا بیٹا مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہوئی، تم وہ غلطی مت کرو۔ میں نے اپنے باپ کو ایک بڑا مرا ہوا ثابت کیا، لیکن تو میرا اچھا بیٹا ہے۔
میں باپ کا برا بیٹا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رک گیا اور پھر مجھے اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا جبکہ اپنے دادا کی خدمت کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے اور باپ دونوں سے معافی مانگی، کہا میں آپ دونوں کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ بیٹا کسی صورت مجھے معاف نہیں کر رہا تھا جبکہ باپ نے مجھے معاف کر دیا۔ دادا نے اپنے پوتے سے کہا میرے بیٹے کو معاف کر دو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ یہ تو تھا میرے باپ کا مجھ سے پیار، زندگی کے آخری ایام میں بھی اسے میرا ہی احساس تھا۔ میں کتنا بد نصیب تھا کہ اتنے بڑے محسن کو میں نے اپنے سے دور رکھا، وہ بھی اپنی بیوی کے کہنے پر۔ ابا نے مجھے معاف کر دیا لیکن میں اپنے آپ کو کیسے معاف کروں گا جو اتنے سال میں اپنے شفیق باپ سے محروم رہا، اس کی خدمت سے محروم رہا۔ بس ہر وقت یہی معافی مانگتا ہوں اور ہر نماز کے بعد گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ ایک باپ کا سایہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، کبھی بھی اس رحمت کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے گا۔